बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कुरान और ज़िंदगी और मैं हूं आपका मेज़बान अवेश रज़ा अब्बासी। आप ये प्रोग्राम वीनस एचडी टीवी की स्क्रीन पर जो है मुलाहिज़ा कर रहे हैं और हम आपके साथ इस प्रोग्राम में जब हाज़िर होते हैं तो एक टॉपिक हुआ करता है, एक मौजू हुआ करता है जिस पर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं और उस गुफ्तगू को जारी व सारी रखते हैं कुछ मिनट्स तक। कुछ यूँ कह लें कुछ दौरानिया होता है हमारे प्रोग्राम का, उसमें गुफ्तगू चलती रहती है। और वो गुफ्तगू होती किन से है? वो गुफ्तगू होती है उलमाए किराम से। और उलमाए किराम वो कि जो हमारी रहनुमाई करते हैं, दीन की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं, हिदायत की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें सीधे रास्ते की तरफ जो है वो लेकर चलते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा रेहान साहब और पिछले प्रोग्राम में भी आपने इन्हें जो है वो मुलाहिज़ा किया था, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनकी तरफ चलूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा मौजू है वो हसद हमने रखा है। चूँकि पिछले प्रोग्राम में भी हमारा कुछ मौजू ऐसे ही रिलेट करता था तो हमने सोचा कि अल्लामा साहब को फिर थोड़ा सा तकलीफ़ दें और इन्हें जो है वो फिर हम अर्ज़ करें कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और अपने जो मौजू को, पिछला जो प्रोग्राम का जो मौजू था और उसके साथ साथ हम आगे जो है कंटिन्यू करें। अल्लामा साहब की भी थोड़ा सा ये कि शफ़क़तें थी कि तशरीफ़ लेके आ गए अल्लामा रेहान साहब। तो आज का जो मौजू हमने रखा है वो हसद रखा है। हसद दरअसल है क्या चीज़? हसद यूँ कह लें कि कोई भी किसी भी मुसलमान को कोई भी चीज़ मिल जाती है, अब वो उसको कमाने की बिना पर मिलती है या फिर यूँ कह लें उसको मौरूसी मिलती है, उसको कहीं कोई गिफ्ट में दे देता है, जायदाद मिल गई वो मौरूसी मिली है, वो कहीं जॉब पर अच्छी लग जाता है, उसको वो जॉब से गाड़ी मिल जाती है, वो कारोबार करने लगता है, तो वो कारोबार करने के बाद उसको जो मुनाफा होता है वो उससे अपने घर बनाता है, अपनी गाड़ियाँ ख़रीदता है, अपने लिए प्लॉट्स ख़रीदता है, अपने लिए बड़े यूँ कह लें शान और शौकत वाले काम करता है, आलीशान काम करता है। जब वो ये तमाम काम करता है तो उसके बाद ऐशो आराम आता है। जब ऐशो आराम आ जाता है तो इसके मुकाबले में दूसरा जो शख्स होता है उसके पास वो ये चीज़ें नहीं होती। जब ये चीज़ें नहीं होती तो वो उसकी तरफ नज़र करता है, नज़र करने के बाद वो यूँ कह लें कि एक बदनज़री वाला सिलसिला भी हो जाता है, बुरी नज़र भी लगाता है। और इसी के साथ साथ एक हसद वाली कैफ़ियत भी दिल में पैदा होती है कि वो कैफ़ियत जो पैदा होती है उसको हसद ही कहते हैं। जलना कुढ़ना कि इसके पास ये चीज़ है। अच्छा, इसमें अब ये नहीं है कि दिल में सिर्फ़ एक सवाल पैदा हुआ इसके पास ये चीज़ है तो क्यों है, उसकी तगोदों में लग जाना, ये चीज़ है क्यों है, ये शख्स पहले ऐसे नहीं था अब ऐसा है, ये शख्स जो है इस तरीक़े से कैसे हो गया, इसने क्या काम किया, इसने जो कारोबार किया वो हलाल तरीक़े से किया या नहीं किया, वो हराम तरीक़े से किया, उसके कारोबार करने में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं, क्या अवामिल शामिल थे, इसने किस किस से रब्ता रखा, इसने क्या नहीं किया। अच्छा, अगर मौरूसी चीज़ उसको मिलती है तो उसमें भी इंसान जो है वो फिर तगोदों में लग जाता है, सोचना शुरू कर देता है कि इसकी मौरूसी जो इसको विरासत मिली है वो कैसे मिली है, किसकी थी, कहाँ से आई, कैसे बनी, इन तमाम चीज़ों में लग जाता है। जो कैफ़ियत बनती है फिर वो हसद कहलाती है, जलना कुढ़ना। और ये कि ऐसा नहीं कि सामने वाले की चीज़ पर खुश हो जाना कि भाई अल्लाह ताला ने इसको दी है, खुश हो जाए, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें या अल्लाह तूने इसे ये चीज़ से नवाजा है, इसकी चीज़ में बरकत अता फरमा और मेरे हालात को भी बेहतर फरमा। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती। आजकल के मुआशरे में यूँ कह लें आजकल के दौर में, दौर हाज़िर में ये चीज़ बड़ी आम है कि हम लोग जो है वो हसद की तरफ चलते चले जा रहे हैं। हसद का बहुत बड़ा वबाल है। हसद के हवाले से क्या जो है वो फ़रामीन आए हैं वो हम अल्लामा साहब से पूछेंगे। अल्लामा साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कुरान और हदीस की रोशनी में हसद की क्या मज़म्मत है, कि कुरान में हसद के हवाले से क्या बयान हुआ, फिर उसके बाद हदीस में क्या बयान हुआ, और हसद करने वाले के लिए क्या कोई फ़ायदा भी होता है या फिर हसद करने वाले के लिए नुकसान ही नुकसान है? इसके हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद बारी ताला है, वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअदिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। जो कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 32 आपके सामने तिलावत की गई, इसका तर्जुमा ये है कि और ए लोगो उसकी आरज़ू ना करो कि जिससे अल्लाह ने तुमसे दूसरे लोगों को बड़ाई की या फजीलत दी गई है। तो इसमें उलमाए किराम ने इस आयत के तफसीर में फरमाते हैं कि इसमें दो तरफ इशारा है।
ایک تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی نعمتیں دی ہیں لیکن وہ پہچان نہیں پاتا، لیکن جو سامنے والے کے پاس چیزیں ہیں وہ اس کو پہچان لیتا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پاس سب چیزیں ہیں، تو سامنے والا جو شخص ہے وہ اس کے دل میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو چیز آئے گی، ایک ہوگی حسد ہوگی، اور ایک دوسری چیز آئے گی یا پھر رشک ہوگی۔ تو سامنے والے کے دل میں جو بھی چیز آئے گی وہ ایک حسد میں سے کوئی ہوگا یا پھر رشک میں سے ہوگا۔ اب حسد میں سے ہوگا تو حسد کی تعریف سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یار اس کے پاس سے چیز چھن جائے یا ڈاکو لے جائے یا کسی بھی طرح برباد ہو جائے اور یہ مجھے مل جائے، تو یہ حسد کی تعریف ہو گئی۔ رشک کی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کے پاس نعمت ہے لیکن سامنے والا بندہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات اس کے پاس نعمت ہے، اے اللہ کاش کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو اور میں بھی اس کا استعمال کروں، یہ رشک ہے۔ تو ہمارے آج کل کے دور میں جو پائی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ صورت یہی پائی جاتی ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں، لوگ سامنے والے کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اپنی جو ہے وہ جلن کوڑن نکالتے ہیں، نظر کرتے ہیں اس پہ، اس کو بد دعا دیتے ہیں۔ اس طرح کی جو حسد کہلاتی ہے، ہمارے جو قرآن میں فرمایا ہے نا کہ بڑائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، اس میں ایک معاملہ جو آ جاتا ہے وہ حدیثوں کی طرف تھوڑا چلتے ہیں۔ حدیثوں میں کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمایا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، حسد، چغلی، کہانت نہ مجھ سے ہے اور نہ میں ان سے ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی، اسی طرح ایک دوسرے سے نہ پیٹ پھیرو، نہ ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اے اللہ کے بندو آپس میں مسلمان بھائی بن کے رہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اب ایلوا کیا ہے؟ ایلوا جسے ہمارے دور میں آپ کہہ لیجئے ایلو ویرا جس کو ہوتا ہے، ایلو ویرا ایک پلانٹ ہوتا ہے یا پہ آپ سمجھ لیے پودا ہوتا ہے، اس میں سے جو مادہ نکالا جاتا ہے، لیس نکالی جاتی ہے، وائٹ کلر کا ہوتا ہے، وہ اتنی کوئی کڑوی ہوتی ہے اگر وہ شہد میں تھوڑی سی بھی گر جائے تو وہ شہد کا مزہ خراب کر دے۔ شہد کتنا میٹھا اور ایلو ویرا اتنا کڑوا۔ تو یہاں سے مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مماثل دی ہے کہ جو ایمان کو اس طرح بگاڑتی ہے حسد، وہ اس طرح جس طرح شہد کو ایلو ویرا بگاڑتا ہے۔ جی ہاں بالکل علامہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی اس حوالے سے کہ حدیث بھی آپ نے جو ہے وہ بیان فرمائی، قرآن کے حوالے سے بھی بیان فرمایا اور حسد کی تعریف بھی جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائی۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حسد کرنا جو ہوتا ہے کہ پچھلے سوال سے ریلیٹ جیسے ہم کریں گے اس کو کہ حسد کرنے سے جو ہے وہ گناہ ہی ملتا ہے، اگر گناہ ملتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا وعید ہے، اور وہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، اور اس کے حوالے سے اور کچھ بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر بیان کرنا چاہیں تو پلیز رہنمائی جی میں بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حسد کے بارے میں بالکل قرآن کی میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں تو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا حسد کو۔ اسی طرح ایک اور یہاں پہ ضمن میں لے آؤں، اسی طرح ایک حسد ہوتا ہے، سب سے پہلے اس میں جاننا ضروری ہے کہ حسد کیا ہوتا ہے، کینہ بغض کیا ہوتا ہے، رشک کیا ہوتا ہے، غیرت کیا ہوتی ہے۔ یہ چاروں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حسد کی میں نے تعریف بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی، اس پہ یہ تمنا کرنا ہے کہ یہ چھن کے مجھے مل جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، یہ حسد ہے۔ اس کے علاوہ بغض و کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض و کینہ کیا ہے؟ صرف سامنے تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دی اور سامنے والا یہ بولے کہ اس کے پاس سے نعمت چھن جائے، صرف نعمت چھننے کی تمنا کرنا، یہ بغض و کینہ ہے۔ یہ دونوں حرام، بالکل گناہ کبیرہ ہے، اگر توبہ نہ کی جائے تو جہنم میں لے آنے کا سبب بھی بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو نعمت سے نوازا ہے، ٹھیک ٹھاک نعمت سے نوازا ہے، لیکن سامنے والا شخص بولتا ہے اے اللہ، اے کاش کہ میرے پاس بھی یہ نعمت آ جائے، تو یہ کہلائے گا رشک، کہلائے گا کہ اس نے بد دعا کچھ بھی نہیں دی، لیکن ایک رشک ہوگا کہ یار میرے پاس بھی یہ کاش آ جائے، میں بھی استعمال کروں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ اس میں بد دعا وغیرہ کا رشک میں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ چوتھی جو چیز ہے غیرت ہے۔ غیرت کیا ہوتی ہے کہ سامنے والا کوئی بڑا عہدیدار ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑے عہدے سے نوازا ہے، لیکن وہ اس عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں غریبوں پہ ظلم کرتا ہے وہ، تو سامنے والا بولے اللہ پاک اس سے یہ عہدہ لے لے
اور مسلمانوں کو اس پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا غیرت ہے کہ اس نے ایسی بد دعا دی ہے اس کو کہ جو لوگوں کے لیے بہتر ہے, تو یہ غیرت ہے. تو ان چاروں میں جو میں حکم بتاتا چلوں کہ جو میں نے بتایا, حسد کا, کینہ, بغض کا, ان دونوں کا حکم ہے یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بالکل جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح غیرت ہے اور رشک ہے, ان دونوں کو یہ بالکل جائز ہے, لیکن کبھی کبھی یہ ثواب بھی آپ کو دے سکتی ہیں. کہ مثال کے طور پہ عہدے کی میں نے مثال دی, کسی کا بڑا عہدہ ہے, اب آپ اس کو یہ بد دعا دیں کہ اس سے یہ عہدہ ہٹ جائے, کیونکہ لوگوں پہ وہم ہوگا. اگر وہ اس سے عہدہ ہٹ جاتا ہے تو لوگوں پہ وہی وہم ہوگا. اچھا علامہ صاحب, یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ تو آپ نے حسد کے حوالے سے بیان فرمایا, حسد کے ساتھ ساتھ آپ نے رشک کا بھی بتایا, غیرت کا بھی بتایا, کینہ, بغض وغیرہ سب چیزیں بتا دی جو اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی چلتی ہیں, یوں کہہ لیں 1 by 1. اب یہ تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ معاشرے میں اس دور حاضر میں حسد جو ہے اس کی کوئی ایک مثالیں اس طرح کی ہوں کہ جو ہمیں پتہ لگ جائیں کہ ہاں جی یہ مثالیں حسد کی ہیں, اگر انسان اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ حسد میں شمار ہوگا, اور اگر یہ چیز بولتا ہے تو حسد میں شمار ہوگا. کیونکہ آج کل کے دور میں تو اگر ہم بات کرتے رہتے ہیں, بہت ساری باتیں ہمارے زبان سے نکل آتی ہیں, ہم کسی کو دیکھ کے کچھ بول دیتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حسد میں ہو رہا ہے کہ ہم یہ کہیں, ہم سے کوئی پوچھے, آپ نے ہم پوچھے کہ ہم کوئی کہے, ہم کو کوئی کہے کہ جناب آپ نے حسد کیا ہے, ہم واقعی ہمارے دل میں حسد والی کیفیت نہیں ہے, تو ہم اسے یہ کہیں جناب ہمارے دل میں حسد والی تو کیفیت نہیں ہے. تو کوئی مثالیں ایسی ہوں کہ جو آج کل معاشرے میں رائج ہیں حسد کے حوالے سے, وہ بتائیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو الگ الگ فیلڈز ہیں, اس میں الگ الگ حسد کی پائی جاتی ہیں. مثال کہہ لیجئے کہ بھئی اگر کوئی شوبز کا سلسلہ ہے تو اس میں شوبز میں حسنوں کا یا پھر اس کا ہوسٹنگ کا ہو گیا, ہر چیز کا اس میں آ جائے گا. مثال کے طور پہ اب میں اپنی فیلڈ سے شروع کرتا ہوں. ہماری فیلڈ میں ہوتا کیا ہے جی, کسی کو نعمت مل گئی اللہ تعالیٰ کی, عزت مل گئی, شہرت مل گئی, پیسہ مل گیا, سب چیزیں مل گئی اس کو, اس کے پوسٹر پہ نام آنے لگے, تو ایک ہمارے جیسا بندہ وہ پہ حسد کرنے لگتا ہے. وہ بولتا ہے یار اس کو کیوں ملا, اس کو ملا ہے تو اللہ پاک اس کو یا پہ اس سے ایسی غلطی کروائے کہ یہ بالکل ہی بدنام ہو اور یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں, شہرت مجھے مل جائے, عزت مجھے مل جائے, میرا نام پوسٹر آنے لگے. تو ہماری فیلڈ میں, علماء کرام کی فیلڈ میں یہ بالکل ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ایک طالب علم کی فیلڈ میں بھی یہ لازمی ہو جاتا ہے. ایک بچہ ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے, وہ اسکول ٹائم پہ آتا ہے, ہوم ورک ٹائم پہ کرتا ہے, اس کے جو سارے معاملات ہیں ٹیچر سب کلیئر ہیں, اور ایک بچہ اسی کے مخالف ہو کے وہ اس سے حسد کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ اس کی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے پاس وہ چھن جائیں اور وہ بدنام ہو جائے, اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے بھی مل جائے. اگر وہ صرف یہ تمنا کرے کہ اس کی تمام چیزیں بدنام ہو جائے, اس سے تمام چیزیں چھین لی جائے, تو یہ تو بغض و کینے میں آئے گی, تو یہ بھی حرام ہے. اگر وہ یہ چاہے کہ مجھے مل جائیں تو یہ حسد میں آئے گی, یہ بھی حرام ہے. تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ کرنا یہی چاہیے کہ آپ سامنے والے کو دعا دیں, اللہ پاک نے اس کو دیا ہے تو وہ مجھے بھی دے, رشک کریں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے. اسی طرح بعض اوقات اعلیٰ عہدے پہ جو فائز ہوتے ہیں افسر, ان کے بھی بہت زیادہ حسد پائے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک افسر ہے جو بالکل اپنا کام جو ہے, آفس ورک جو ہے بالکل ٹائم پہ کرتا ہے, اسی طرح ساری چیزیں ٹائم سے آنا, ٹائم سے جانا, بڑے عہدیداران سے اس کا اچھے تعلق ہوتے ہیں. تو سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے پھر وہ اس پہ حسد کرتا ہے, جس سے بڑے تعلقات کیوں ہیں, کسی بڑے پارٹی کے بندے سے تعلق ہے اس کا تو کیوں ہے. تو وہ بھی یہ چیز, دو چیزیں چاہے گا, یا تو حسد چاہے گا یا پہ بغض و عناد چاہے گا, جی اس سے یہ چیز چھین لی جائے یا پہ یہ بالکل ہی بدنام ہو جائے. یہ ہر شعبے میں پائی جائے گی. اس کے علاوہ کبھی خاص عورتوں میں آپ دیکھ لیجیے, عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال زیادہ دیا ہے, تو عورتوں میں یہی زیادہ چیز پائی جائے گی, جی یہ اتنی گوری ہے تو یہ اتنی کالی ہے, تو یہ اتنی چھوٹی ہے, تو یہ اتنی موٹی ہے. تو اس میں بعض اوقات حسد اور بغض پایا جاتا ہے, اللہ پاک اس کو بدنام کر دے, اے اللہ پاک اس کے منہ پہ پھٹکار پھرس دے. اس طرح کی باتیں, اللہ معاف کرے, یہ باتیں کی جاتی ہیں عورتوں میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں ہمیں نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل. علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی رہنمائی ہماری فرمائی. اور حسد کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں اسی کے ساتھ ساتھ, کہ حسد ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی بیماری ہے کہ جس انسان کو لگ جائے وہ انسان ظاہری طور پر نہیں باطنی طور پر ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور باطنی طور پر کیسے ختم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ انسان میڈیکلی اعتبار سے بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے, اندر سے اس کی یوں کہہ لیں کہ اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں میڈیکلی وہ بہت زیادہ ڈسٹربنس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور یوں کہہ لیں کہ اس کے عملی اعتبار سے جو دینی عمل ہے اس کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بڑا تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. میڈیکلی اعتبار سے کیا ہوتا ہے
میڈیکل اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جب حسد کا شکار ہوتا ہے وہ سامنے والے کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اس کو یہ نعمت ملی ہے، اس کو یہ ترقی ملی ہے، وہ مشہور ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ جب وہ اس طرح کی مثالیں سوچتا ہے، ایگزامپل سوچتا ہے، تو وہ سوچنے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے۔ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ ڈپریشن صرف ایک سوچ کو کہتے ہیں، بس انسان سوچتا ہے، جب سوچنا شروع کرتا ہے تو ایسے سے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، ایسے سے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے۔ جب پریشان کرتا ہے تو اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی یوں کہہ لیں اس کے جاگنا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کا پینا، چلنا، اوڑھنا، پہننا سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے، لوگوں سے اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب چلنا شروع ہوتی ہیں نا اس کی لائف میں، تو وہ یوں کہہ لیں اس کی لائف ایک ٹریک سے چلتی چلتی ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، ایک ٹریک سے چلتی چلتی ہٹ جاتی ہے، اور وہ پھر پریشان ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور آخر کار کیا ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ انزائٹی ڈپریشن میں چلا جائے تو ایسا بھی سنا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو حسد انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ، انسان کو جو ہے اپنے آپ کو یوں کہہ لیں کہ دعا کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اب بات کر رہا تھا میں کہ وہ فزیکلی اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں باطنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، وہ کون سا باطن کے جو دینی اعتبار سے، اس میں انسان جب حسد کا شکار ہوتا ہے تو بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ وہ بہت سارے گناہوں میں ایسا پڑ جاتا ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ، کبھی بغض، کبھی وہ غیبت کرنے پر بھی آ جاتا ہے۔ اور یوں کہہ لیں غیبت کرنے والے کے لیے تو بہت بڑی وعیدیں ہیں، اور ایسی سی وعیدیں کہ الامان والحفیظ، کہ وہ کسی دوسرے سے غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، جناب اس نے ایسے کیا، ایسے کیا، اس کا اتنا کاروبار۔ اچھا، اب غیبت تو غیبت ہوتی ہے، غیبت کے ساتھ ساتھ وہ اور کیا کیا مطلب شو ہوتی ہے اس کے ساتھ، تہمت کا ایک بڑا عنصر اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تہمت کیا کہ جناب اس نے کاروبار کیا، اب اس کو کاروبار کرنے کے بعد ایک گاڑی اس نے خرید لی، اپنی دکان اس نے بنا لی، بڑا اس نے کوئی بزنس کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ٹاور کھڑا کر لیا، اور وہ کام کر رہا ہے، بڑا اس کا بزنس چل رہا ہے۔ اب اس میں سوچتے ہیں، اس میں بندہ سوچتا بھی ہے، پھر سامنے والے جس سے ڈسکس کرتا ہے اس کو کہتا ہے بھائی اس نے ہو سکتا ہے یہ کام کیا ہو، اس نے جو ہے نا حرام سے ہی آغاز کیا ہو، اس نے حرام کا ہی مال جو ہے نا وہ شامل کیا ہو۔ یہ تہمتیں لگنا شروع ہوتی، کسی مسلمان پہ تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کا وبال بہت بڑا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، آخر میں اب اس کا علاج بھی آپ بتا دیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف چل رہا ہے، جا رہا ہے، ہم نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ سن لی۔ اب اس کا یہ مختصر سا علاج بتائیے کہ جس سے انسان کو حسد کی بیماری لاحق ہو جائے، وہ اس کا علاج کیسے کرے، اٹ مینس کہ وہ اس سے جان کیسے چھڑائے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے اگر حسد کی تعریف پڑھ لی ہوگی تو آپ کو پھر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میرے اندر یہ چیز ہے۔ اگر ڈائگنوز ہو گئی حسد کے، بھائی ڈائگنوز آ رہی میرے اندر حسد ہے، تو سب سے پہلے آپ کو تو اگر پتہ لگ جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا موقع دیا کہ آپ کو حسد کے بارے میں پتہ لگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے آپ کو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور رو رو کے اپنی نجات کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک میں نے جو جس سے حسد کی، اللہ پاک اس کو بھی زیادہ دیں، مجھے بھی دے۔ تو اس طرح کی رشک والی دعائیں مانگیں۔ اور اس کے علاوہ حسد کی جو حدیثیں میں نے بتائی، یہ جو تھی چند حدیثیں تھیں، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث حسد کے اوپر آئی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، اپنے قلب میں مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کو پیدا کریں۔ اس کے علاوہ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کی ہر خوشی، ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیں۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی برا معاملہ آ جائے تو اس کے ساتھ دیں، آپ اس کو اس کی آپ ایسا فیل کرانے دیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں بالکل۔ تو سب سے آخر میں میں یہی اپنے ناظرین کو پیغام دینا چاہوں گا، علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی اگر آپ تلاش کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی نجات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا حسد کے حوالے سے علامہ صاحب نے کافی زبردست جو ہے نا وہ باتیں بتائی ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس پر عمل کروں، آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس پر عمل کریں۔ حسد کی آگ سے جو ہے وہ بچنا ہے، اس سے جلنا نہیں ہے، اس آگ کو بجھا دینا۔ اس آگ کو بجھانا کیسے ہے؟ اس آگ کو بجھانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، کہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس سے دعا کرتے ہوئے، اور کسی کو اگر کوئی نعمت دیکھیں نا تو اس کی نعمت میں یوں کہہ لیں بڑھوتری کی دعا کریں، نہ کہ زوال کی اس کے لیے جو ہے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں، جس کا نام ہے قرآن اور زندگی۔ ہوں گے ہمارے ساتھ ایک اور علامہ صاحب جن سے ہم کریں گے گفتگو، ایک ہوگا موضوع، اور اس پر ہم جانیں گے ان کی رائے، کیونکہ ہمارا رستہ، ہم نے جو رستہ اختیار کرنا ہے وہ ہدایت کا رستہ ہے۔ اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔